शॉर्ट वेव 7265 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो तराड़खल और मीडियम वेव 585 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद आपसे मुखातिब है। प्रोग्राम आप समाअत कर रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं इनाम अहमद सोमरो और इस प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान मनाजिर हुसैन। कॉल करने के लिए आप हमारा स्टूडियो नंबर नोट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0519206995। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से हम बात करेंगे और सबसे अहम इशू जो इस वक्त ज़ेर बहस है और जो बहुत ही अहमियत का हामिल भी है वो है G20 इजलास, जिसका इनेकाद किया जा रहा है श्रीनगर में भारत की जानिब से। और इस इजलास के इनेकाद के पस मंज़र में भारत का इंतहाई मज़मूम एजेंडा कार फरमा है और इस एजेंडे का सबसे जो बड़ा और अवलीन मकसद है वो वादी कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल और मामूल के मुताबिक दिखाना है। और अगर वादी कश्मीर में सब कुछ मामूल के मुताबिक है तो भारत की सारी रियासतें पुरअमन हैं, सारी रियासतों में निज़ाम इक़्तिदार जो है वो वज़ा करदा आइन के तहत चलाया जा रहा है। फिर मकबूजा कश्मीर में ही 10 लाख भारतीय फ़ौज तैनात करने की ज़रूरत पेश क्यों आ रही है? अगर इतना ही निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक है तो कश्मीरी क़यादत को पाबंद सलासल किस लिए किया जा रहा है? अगर मामूल के मुताबिक है निज़ाम ज़िंदगी तो फिर पकड़ धकड़, मुहासरे, तलाशी की कार्रवाइयाँ, इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली और हुर्रियत क़यादत के साथ जो है वो और साथ साथ जो है वो नौजवान हैं कश्मीरी, उनके साथ ये फर्जी जाली मुकाबले, झड़पें और इस वक्त हलाकत खेजियाँ जो हैं वो क्यों हो रही हैं? ये वो सवाल हैं जो इस वक्त एक आम कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा से पूछता है। एक आम कश्मीरी जो है और एक दुनिया में ज़ी शऊर और साहिब बसीरत और हालात हाज़रा से शगफ रखने वाला आदमी जो है वो भारत के स्टांस पर, भारत की क़यादत से पूछता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हल तो दूर की बात है, हल की जानिब जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको मसदूद किया जा रहा है। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम 370 और 35 की मनसूखी और उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में डेमोग्राफिकल चेंजेस यानी कि आबादी का तनासुब तब्दील करने की मज़मूम कोशिशें और ओछे हथकंडे। इसका बुनियादी मकसद कश्मीरियों और मुसलमानों को खुदा न खास्ता अक़लियत में तब्दील करना है और जो गैर कश्मीरी हैं भारतीय, उनको वहाँ पर डोमिसाइल्स का धड़ाधड़ इजरा किया जा रहा है ताकि उनको वहाँ का मकामी शहरी जो है वो शो किया जा सके। और अगर किसी मोड़ पर हक़ खुदरादियत और इस्तिस्वाब राय के हवाले से बातचीत की भी जाती है और इससे पस मंज़र के तहत, इसी फार्मूले के तहत जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक बड़ा और अहम फार्मूला है, इस पर अमल दरामद करने का वक्त आता है तो तब तक सूरत हाल को यकसर तब्दील कर दिया जाए और राय शुमारी में मुसलमानों को खुदा न खास्ता अक़लियत दिखाया जाए और गैर मुस्लिमों को जो है वो अक्सरियत दिखाया जाए। इसके अलावा G20 इजलास के इनकाद का जो बुनियादी मकसद है वो आलमी बरादरी को गुमराह करना है कि हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ और हैं जबकि हकीकी सूरत हाल है वादी मकबूजा कश्मीर की वो कुछ और है। इंडियन इल्लीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर दुनिया की नज़र में सिर्फ एक तनाज़ा है, लेकिन दरअसल की हकीकत इस तनाज़े के पस मंज़र में जनूबी एशिया का पूरा अमन दाव पर लगा है। पाकिस्तान और भारत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी ताकतें हैं। खुदा न खास्ता अगर इस तनाज़े की बुनियाद पर इस खित्ते में जंग छिड़ती है तो अंदाज़ा कीजिए कि 2 एटमी ताकतों का तसादुम तो बाकी बचेगा क्या? अगर आलमी ताकतें अपने माशी मफादात की बात करती हैं और माशी मफादात की बुनियाद पर इस मामले को सरफ़ नज़र पर डालती हैं, इस मामले से किनारा कशी इख्तियार करती हैं, तो अगर आबादी ही नहीं रहेगी, अगर मुमलिकत ही कोई नहीं रहेगी तो आप अपने जो माशी एजेंडे हैं, अपने माशी मफादात हैं, वो किससे हासिल करेंगे? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की और उन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स की जहाँ जहाँ पर पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया, क्या उन्होंने सुना नहीं? और अगर उन्होंने सुना है तो इससे सरफ़ नज़र क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा पाकिस्तान
پاکستان کی جانب سے جو سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں سر دست اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ G20 اجلاس کے جو ارکان ممالک ہیں ان کو فردن فردن جو وہ خطوط ارسال کیے گئے ہیں بین الاقوامی سطح پر سفارتی تعلقات میں. ایک ملک جب کسی تنازع کے حل کے لیے یا کسی دوسرے ملک سے رابطہ کرتا ہے تو اس رابطے کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ خط صرف ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے یا انٹرنیشنل رولز جو ہیں اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں؟ اگر اہمیت دیتے ہیں تو پھر اس ایجنڈے کو جو پاکستان کی جانب سے پروموٹ کیا جا رہا ہے اس کو یقیناً جو وہ کنسیڈر کرنا ہوگا G20 رکن ممالک کو, اور باز رہنا ہوگا وہاں پر اجلاس کے انعقاد سے اور جو حقیقت حال ہے اس سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی. اسی موضوع پر ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہمارے بین الاقوامی امور ہیں ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ آفٹر اے لانگ ٹائم کانٹیکٹنگ ود یو, اور بہت مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا. مصروف ہوتی ہیں آپ, لیکن صورتحال اور پروگرام کے موضوعات بعض اوقات بالکل آپ سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے آپ کو. بہت شکریہ. اٹس آلویز گریٹ ٹو بی ود یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو جاننا یہ چاہوں گا کہ مقبوضہ کشمیر کی زمینی صورتحال اور G20 اجلاس کا انعقاد اور اس اجلاس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ نارمل دکھانا ہے جو کہ نارمل نہیں ہے, اور پھر عالمی کمیونٹی کو گمراہ کرنا ہے کہ کشمیر جو ہے خدا نخواستہ اس پر قبضے کی جو ہے وہ توثیق حاصل کرنے کی ایک مذموم کوشش ہے. اس صورتحال کو بحیثیت بین الاقوامی امور کی ماہر آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ مناظر صاحب. بالکل آپ نے اپنے کوشچن میں بھی اس کو بڑا الیبوریٹ کر دیا. یہ انڈیا کا یہی شروع سے یہی ان کی ایک جو سازش ہے وہ یہی ہے کہ کشمیر کو جب 370 اور 35A آرٹیکل جو انہوں نے وہ کیا اور اس کے بعد اب G20 کا جو اجلاس اب وہ کشمیر میں کرنے جا رہے ہیں تو بیسیکلی یہ دنیا کو یہی شو کرنے جا رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل اوور دیئر, کہ ہر چیز نارمل ہے اور کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا جو اٹوٹ انگ شروع سے وہ کہتے آ رہے ہیں جو, اور کبھی بھی انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن ہے کبھی بھی اس کو رسپیکٹ نہیں دیا, جو کہ یونائٹڈ نیشن پوری دنیا کی ایک آرگنائزیشن ہے جس میں پوری دنیا کے اسٹیٹس جو ہیں اس کی ممبر ہیں اور رسپیکٹ کرتی ہیں. ادروائز تو پوری دنیا ایک اس میں جنگل کا قانون ہی نافذ ہوتا. تو انڈیا نے تو ہمیشہ اس کو جو ہے نا بائی پاس ہی کیا ہے, رسپیکٹ نہیں کیا ان کی ریزولوشنز کو, اور یہی دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے کشمیر میں ان کی فوج جو ہے وہ پکڑ دکڑ کی جو انہوں نے کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ وہاں پہ جو واقعی لیڈرشپ ہے یا جو لوگ ہیں جو اگینسٹ ہیں انڈیا کی اس کارروائی کے, کیونکہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ان کو جسٹ تھریٹن کرنے کے لیے, ان کو ڈرانے کے لیے تاکہ ان کے اندر خوف بیٹھے کہ اب یہ اجلاس شروع ہو تو یہ کوئی باہر نکل کے اس کو جو ہے وہ پروٹیسٹ نہ کریں, ایجیٹیشن نہ کریں. تو یہ ساری جو کارروائیاں یہ مودی سرکار شروع سے ہی جب سے یہ آئی ہے تو انہوں نے یہ کرنا شروع کیا ہے. پاکستان نے اس پہ پروٹیسٹ کیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی سروسز جب وہ 2019 5 اگست کے بعد انہوں نے یہ سارا جو ڈرامہ کیا ہے اس کے بعد جو انہوں نے انٹرنیٹ کی سروسز بند کری, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, اور انہوں نے کمیونیکیشن ہی بالکل وہاں پہ بند کر دی. وہاں پہ کتنا بڑا کرائسس, ہیومن کرائسس ہوا, میڈیسن نہ پہنچ سکی, سرجی کتنی تھی, بچے خواتین کس طرح سے وائلیشن ہوئی ہیومن رائٹس کی. تو انڈیا کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب وہ سارا کچھ کر کے اپنے وہ گناہ دھونے کے لیے, وہ دنیا کو یہ دکھانے کے لیے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو انہوں نے یہ لوگوں نے پروپیگیٹ کیا, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, تو بالکل نارمل ہے. اسی لیے اتنا بڑا اجلاس ہم بلا رہے ہیں, تو ہم تو دنیا کی 5th ایک لارجسٹ اکانومی بننے جا رہے ہیں, دنیا کی جو 2nd لارجسٹ ڈیموکریسی ہے, ہمارے اندر تو ساری چیزیں بالکل نارمل ہو رہی ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا کو ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ابھی یہ مودی سرکار نے جتنا یہ کرتوت اپنے کیے ہیں, یہ ڈومیسٹک جس طرح سے مائنورٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں, تو اس کا رزلٹ تو آ گیا. آپ دیکھیں گے کرناٹک کی جو اسٹیٹ میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پہ واضح برتری کانگریس کو ملی ہے. وہ اسی وجہ سے کہ جو ایک نیریٹو بلڈ کر کے اس کو جو نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اب وہ مودی سرکار کا نیریٹو چلنے والا نہیں ہے. لوگوں نے اسے بائے کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ کرناٹک اسٹیٹ میں جتنے بھی جو الیکشن ہوئے اس کی واضح مثال ہے, آپ اس چیز کو دیکھ لیں. تو یہ جتنا مرضی آپ کر لیں, دنیا کو جس طرح سے مرضی دکھا لیں, یہ چیزیں جو ہیں وہ اب اس طرح سے ہونے والی نہیں ہے. اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دیکھیں ہر سیکنڈ جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ AI کا استعمال کتنا زیادہ ہو رہا ہے. سوشل میڈیا, ٹریڈیشنل میڈیا سے ہٹ کے لوگ سوشل میڈیا پہ ہر جس بندے کے پاس بھی موبائل فون ہے, سیل فون ہے, وہ سمجھ لیں کہ وہ ایک بندہ چلتا پھرتا ایک میڈیا ہے. اور ہر دنیا کے بندے کو, اب لوگوں کو دیکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ ہیں, اور بچوں کو بھی یہ پتا ہے یہ گلوبلائز ورلڈ میں کہ آپ کے بیسک رائٹس کیا ہیں.
ہیومن رائٹس کیا ہیں, کہاں وائلیشن ہو رہی ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, کانفلکٹ ہے تو کیوں ہے, اور اس کو کس طرح سے لوگ اسے کھل کے سپورٹ بھی کرتے ہیں, یہ کسی سے ڈرے بغیر لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا کے سامنے واضح ہوتی جا رہی ہیں. انڈیا جتنا مرضی اس کو کر لے, ان کو آ کے بیٹھ کے یہ مسئلے کا جب تک یہ حل نہیں کریں گے, جتنی مرضی یا نارملسی دکھانے کی کوشش کریں, یہ چیزیں اب وہ چلنے والی نہیں ہیں. جی رائٹ ڈاکٹر صاحب, یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں, اہمیت کے حامل ہیں, لیکن اس وقت جو مووز لیے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال پر, خاص طور پر جس طرح سے صرف نظر برتا جا رہا ہے معاملہ کشمیر پر, معاشی مفادات اور سیاسی مفادات تو تب جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچیں گے نا, جب دو ممالک جو ہیں وہ ایگزسٹ کریں گے, اور خدا نخواستہ ایٹمی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حامل دو ممالک کا اگر تصادم ہوگا تو پورا خطہ جو ہے وہ خدا نخواستہ برباد ہوگا. دنیا اس حقیقت کا, اس تلخ حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا, کہ دنیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دونوں جو اسٹیٹس ہیں جن کے درمیان یہ کانفلکٹ ہے, پاکستان اور انڈیا, دونوں کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں, ڈکلیئرڈ نیوکلیئر ویپنز ہیں. اور جب بھی کبھی وہ خدا نہ خواستہ کوئی بات ہوئی تو یہ ٹریڈیشنل وار ہے, یہ وہ پھر آپ یہ مت سوچیں کہ یہ استعمال نہیں ہوں گے. جب انہوں نے بنائے ہیں تو انہوں نے استعمال بھی کرنے. تو دنیا اس چیز پہ سیریس نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ پراپر ایک جو نیریٹو ہماری طرف سے جانا چاہیے تھا, شاید وہ دنیا تک ابھی اس طرح سے پہنچ ہی رہا. اور دوسرا یہ کہ باعث بہت ہے دنیا. آپ دیکھیں کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جب دنیا چلنے شروع ہوگی تو ان کو نظر آیا کہ وہاں پہ اسٹیبلٹی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہاں وہ دیکھ رہے ہیں اکنامک اسٹیبلٹی ہے, مارکیٹ بہت بڑی ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں, جب اب ورلڈ دیکھیں نا ڈیوائڈ ہو رہی ہے, آپ یہ چائنا کو دیکھ لیں, یو ایس کو دیکھ لیں کہ کون کس طرف جا رہا ہے. بلاک سسٹم ایک دفعہ سے دوبارہ ہمیں وہ نظر آنا شروع ہو گیا. تو اب وہ ہر جو پاورفل اسٹیٹ ہے, چائنا ایک سائڈ پہ ہے, دوسرے امریکہ دوسری سائڈ پہ, تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے بلاک میں یا ان کی طرف آ رہے ہیں, جن کا ٹلٹ تھوڑا سا ان کی طرف ہے, وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب اس کو کس طرح سے جو ہے آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان جو ہے اکنامیکلی اگر بہتر ہوتا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر پاکستان کی بہتر ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے پاکستان بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے, جیسے کہ سعودی عربیہ اب یہ عرب لیگ میں اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ لیڈ کر کے وہ اب سیریا کے ساتھ انہوں نے اپنا کانفلکٹ کو ٹھیک کر لیا, ایران کے ساتھ کر لیا. تو یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو حل نہ کی جا سکتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جب اکنامیکلی آپ اسٹیبل ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آپ کے اندر ہے, آپ کے اندر چیزوں کو حل کرنے کی ایک ول ہے, تو یہ مشکل نہیں ہے. یہ انڈیا کیا ہے, انڈیا کی انٹرنل آپ دیکھیں نا, ان کی ڈومیسٹک سچویشن, مائنورٹیز کو تو رائٹ ہی نہیں دیے گئے. تو آپ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر اٹھا کے دیکھ لیں, مائنورٹیز کے رائٹس کیا ہیں, اور یہ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں. تو وہاں پہ کون کون سے جو جتنے بھی کرسچنز ہیں یا مسلمز ہیں, ان کو اپنی عبادت گاہوں میں وہ اپنی سکون سے وہ کر سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اپنی عبادت؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ دنیا کو بھی اس چیز کو دیکھنا ہوگا, اور ان جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی کسی طریقے سے یہ جو ڈائسپورا ہے, میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ وائلیشن جو ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی, یہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے یا پاکستانی ڈائسپورا, ان کو اس ایشو کو ہیومن رائٹس پہ لے کے آنا چاہیے. جی. یہ ایک واحد ایسی چیز ہے جس پہ کہ دنیا کی جو آرگنائزیشنز ہیں, یونائٹڈ نیشن ہے, یا جو ایسی سین وائسز ہیں, یا سول سوسائٹی ہے, ایون کہ انڈیا میں بھی جو سول سوسائٹی ہے وہ بھی مودی گورنمنٹ کے اگینسٹ اس طرح کے وہ کھڑی ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی وائلیشنز ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس سے پنچ کیا جا سکتا ہے, اور جس سے ہائی لائٹ کر کے بہت سارے جو دنیا کی آرگنائزیشن ہے, ویسٹ ہے, یورپ ہے, یا جو ایسی اسٹیٹس ہیں جو پاورفل ہیں, جن کی وائس میٹر کرتی ہے, ان کو جگایا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پوائنٹ تو امپورٹنٹ اٹھایا, میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہوں گی, لیکن جہاں تک انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی ہم بات کرتے ہیں یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں, تو جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حال ہوا ہے بھارت میں, وہ غنڈہ گردی بھی کسی کو نظر نہیں آئی. اگر ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس طرح کا جبر اور استبداد فیس کر سکتی ہے اور بھارت پر کوئی پریشر ڈیولپ نہیں کرتا, تو پھر ہمارے بیانیے کا کیا ہوگا؟ مجھے آپ کو نا آپ کی آواز کٹ گئی, سوری. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہو رہی ہے. اگر اتنی بڑی جو ہے وہ بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیم ہے, اس کا جو حشر ہوا, اس کے جو آفیسز کا بھارت میں, آپ اس سے بخوبی واقف ہیں, کس طرح سے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گیا, کیا کیا تلاشیاں اور کیا کیا کبھی ٹیکس کے بہانے اور کبھی کوئی بہانے. تو بنیادی مقصد تو صرف ان کو ہراساں کرنا تھا, اور انہوں نے کیا, اور اس سب کو فیس کیا گیا ایمنسٹی کی جانب سے. اور اگر ایمنسٹی جیسی بڑی آرگنائزیشن جو ہے وہ استبداد کا شکار ہے, تو پھر ہمارا بیانیہ کہاں گیا؟
دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے، مائٹ از رائٹ والا جو حساب ہے، میں جو بھی آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ نے دنیا میں کیا کیا انٹرنیشنل لا پڑا ہوا ہے، یونائٹڈ نیشن ہے. بیسیکلی یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشن ہیں ان کی کوئی یہ بائنڈنگ فورس نہیں ہے. بائنڈنگ فورس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی اپنا ڈیسیجن یا اپنا جو بھی آپ نے کچھ لیا ہے ڈیسیجن وہ اس پہ بائنڈ کریں اسٹیٹ سے. یہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے اسٹیٹس کی کہ یونائٹڈ نیشن کی بھی جتنی پڑی ہیں قراردادیں، آپ انٹرنیشنل لا کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ذکر کیا، تو یہ مورل اور ایتھکس ہوتے ہیں اسٹیٹس کے جنہوں نے ان کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے. تو اس سے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے لیے تو یہ بالکل ایک واضح، ہمارے نیریٹو کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے لیے تو یہ نظر ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے، کوئی موریلٹی نہیں ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اسٹیٹس کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ریلیشن شپ کو آگے لے کے جا رہی ہے، کنڈیم بھی نہیں کیا گیا. اب یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے اندر کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں کو ڈیل کیا جائے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آفیسز میں لوگوں کو کس طرح سے انہوں نے ہراس کیا اور کس طرح سے جو ہے ساری دنیا کے سامنے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی جو اسٹریٹ پاور ہے یا جو لوگ ہیں جو آزاد دنیا میں ہیں، لبرل ڈیموکریسیز ہیں، وہ لوگ باہر نکلیں اس کے لیے، وہ آواز اٹھائیں، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کی پاور جو ہے، ایک ٹویٹ ہوتی ہے، آپ عرب اسپرنگ کی آپ ایگزامپل لیں کہ کس طرح سے وہ دنیا کو انہوں نے اکٹھا کر دیا، اور آج کل اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. تو اگر لوگ اس طرح سے وہ چیزوں کو دیکھ کے اگر وہ آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں، اگر یہ ایتھیکلی انہیں آرگنائزیشن کی کوئی سنا نہیں جا رہا، تو لوگوں کی پاور جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتی ہے. تو ان کو کس نے کرنا ہے؟ ان کو یہی جو کشمیری ڈائسپورا ہے، پاکستانی ہیں، جو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل سپورٹ دیتے ہیں کشمیریوں کو، جو ہمارے بھائی ہیں جو وہاں پس رہے ہیں، بہن بھائی ہمارے سارے ہیں. تو یہ آواز ایک منظم آرگنائز طریقے سے ان کو اٹھانا چاہیے، اس طریقے سے ان کو